अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं एनी शाह और आप देख रहे हैं 2024 की इलेक्शन ट्रांसमिशन और मेरे साथ मौजूद हैं इरफान सारी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको बताती चलूं कि कल की जो सिचुएशन थी, यानी कि 8 फरवरी की सिचुएशन पे आज हम शो कर रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूं कि 7 को तो कुछ इस तरह से था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि इंटरनेट की सर्विसेज ना जाएं, क्योंकि बात ही इसी पे हो रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, असल में हम खबरें भी देख रहे थे जिनमें खबरों में भी बताया जा रहा था कि कोई इंटरनेट सर्विस बंद करने से मुतालिक बातचीत नहीं की गई है, ना ही कोई हुक्म जारी किया गया है कि 8 फरवरी को इंटरनेट सर्विस बंद होगी। लेकिन अचानक से हम 8 फरवरी वाले दिन जब सुबह उठे हैं लोग, और मैं भी उठी और मैंने देखा कि मोबाइल फ़ोन में तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं, तो ये बड़ी कशमकश की सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी। अवाम कंफ्यूज हो गई है कि ये क्या हुआ अचानक से कि 8 फरवरी वाले दिन ना किसी को पता था कि इंटरनेट सर्विस बंद होगी, लेकिन अचानक से हो गई। लोग कंफ्यूज हो गए, लोगों को वोट डालने में भी बड़ी मुश्किलात पेश आई। बिल्कुल, और अब सबसे पहले तो सुबह उठते ही वो क्या कहते हैं आपको कि सरप्राइज मिला, और हमें एक सरप्राइज मिला कि आपकी जो है इंटरनेट अब नहीं चलेगा, तमाम सिम जो है वो सर्विसेज जो है वो अब बहाल नहीं है। तो मुश्किलात का जब सामना करना पड़ा, और वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा वोटर्स को, अवाम को सामना करना पड़ा। जब सुबह इरफा आप आई तो थोड़ा सा आप सूरत हाल से आगाह करें कि उस टाइम क्या सूरत हाल थी। जी, जब मैं निकली हूँ सुबह तो वैसे तो सड़कें खाली थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, और मुझे काफ़ी मुश्किलात पेश आई जब इंटरनेट सर्विस नहीं थी, बिकॉज ज़ाहिर सी बात है कि आपको ख़बरों के बारे में जानना होता है, क्या सिचुएशन चल रही है मुल्क में, उसके बारे में भी काफ़ी मुश्किलात पेश आई, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि किस तरह के हालात हैं। लेकिन जब मैं बाहर निकली हूँ और मैं ऑफिस की तरफ आ रही थी तो फिर मैंने देखा कि पोलिंग स्टेशन पर आवाम मौजूद थी, लेकिन कम तादाद में थी। इतना बड़ा टर्नआउट मुझे नहीं लगा कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, काफ़ी कम लोग नज़र आए, और कुछ पोलिंग स्टेशंस पर तो बिल्कुल ही लोग नहीं थे। और तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर मुझे लोग मजमूई तौर पर नज़र आए थे। तो ये बस यही चीज़ें मैंने देखी और काफ़ी खामोशी लग रही थी, बाहर सड़कों पर इतनी आवाम मुझे नज़र नहीं आई। अच्छा, मैं अगर सूरत हाल से आपको आगाह करूं तो कुछ सूरत हाल इस तरह की थी कि सुबह जब मैं निकली, और क्योंकि मुझे फील्ड में भी जाना था, फिर मुझे स्टूडियो में भी बैठना था और आवाम से भी बात करनी थी, तो सबसे पहले एक मसला जो देखने वालों में और हम लोगों में पाया गया, वो सबसे पहला मसला था कि इंटरनेट नहीं है, वोटर्स को प्रॉब्लम हुई। उसके बाद जब हम पोलिंग स्टेशन हैरत की बात यह है कि इसके बारे में किसी ने बताया भी नहीं, और वज़ीर दाखिला से जब पूछा गया कि इंटरनेट सर्विस बंद करने की वजह क्या है तो उनको मालूम ही नहीं था कि क्या वजह है। जी, अच्छा, यही चीज़ है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि मेरे जब लोगों से बातचीत हुई और मैंने उनसे जब बात की और मैंने उनसे पूछा कि मसाइल का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, तो बिल्कुल मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग इस तरह से भी थे कि जिन्होंने कहा कि लियाकताबाद में वोट देना था, लियाकताबाद से हमें अब करीमाबाद, करीमाबाद से यहाँ, यहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ। आप क्या समझती हैं कि वोट दिए बगैर हम जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 बजे तक हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि अपना वोट देने के बाद ही हम घर जाएं। वो एक जज्बा जो अवाम में हमें नजर आया। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो सिक्योरिटी के जो इंतजामात थे बहुत बेहतरीन थे। कुछ ऐसे जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, जिस तरह आपने देखा कि खौफ व हिरास अवाम में आ चुका था, पशीन का जो एक बम धमाका था, उसके बाद जो है अवाम, बिल्कुल उसके बाद जो है अवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, एक खौफ आ गया था, जो कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो यकीनन अगर मैं एक, और हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान में यके बाद दीगरे धमाके हो रहे थे, हर रोज 2 धमाके, इस तरह की खबरें हमें मौसूल हो रही थी। इसी के साथ साथ फिर कराची में जो गुलशन इकबाल में ये नाखुशगवार वाकया पेश आया, तो उससे भी मुझे लग रहा था कि आवाम में खौफ व राज भी पैदा हुआ। फिर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई तो इससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लोगों को पता नहीं चल रहा था कि वो किस हल्के में जाके वो वोट कास्ट करेंगे, उनका वोट कहाँ पे पड़ा है। तो काफ़ी ऐसी कन्फ्यूजन सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लेकिन बहरहाल पुरअमन तरीके से हमारे जो इलेक्शंस थे, वो पोलिंग स्टेशन का जो तरीक़ेकार था, वो अमल वो एंड तक पहुंचा, इख्तिताम पजीर हुआ। पुरअमन तरीके से लोगों ने अपने वोट कास्ट किए और पुरअमन तरीके से ये जो सिलसिला था ये इख्तिताम पजीर हुआ। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, अब मैं थोड़ा सा वो जो बात कर रही हूँ ना खौफ की, वो खौफ की बात इसलिए कर रही हूँ कि कुछ ख़वातीन की ही बात अगर मैं करूँ तो घर में कुछ एक माहौल बन जाता है कि अगर इस तरह का कोई हादसा हो या इस तरह की चीज़ें, क्योंकि आप देख रहे थे कि कुछ दिनों से ही ये इस तरह के हादसा छोटे मोटे आपको सामने नज़र आ रहे थे। उसकी वजह से एक खौफ जो ख़वातीन में होता है, जो कि अपने मर्द हजरात को फिर थोड़ा सा रोकती भी हैं, सेव करने की भी कोशिश करती हैं कि आप बाहर ना निकलें, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हादसा हो जाए। वो खौफ भी था, पर उस खौफ के बाद भी
आपको बताते चले कि सुबह जो पहला एक वो था स्पेल था, पहला एक जो टाइम था, स्टार्ट का जो टाइम था, उस टाइम जो चीज़ें देखी जा रही थी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि ईद का समय लग रहा था और आप अगर कराची से जब बाहर निकल रहे थे और आप जब देख रहे थे तो इस तरह से लग रहा था कि ईद, अच्छा वो ईद मैंने आपसे इसलिए कहा कि जो हलवाई थे, हलवा पूरी वाले थे, वहाँ जो फैमिलीज़ थी भरी पड़ी थी और पोलिंग स्टेशंस पे सुबह के टाइम हमें रश नहीं नज़र आ रही थी। और उस टाइम मैं सिचुएशन देख के हैरान हो गई कि हलवा पूरी की लाइन में एक लंबी लाइन मुझे नज़र आ रही है, जो हलवा पूरी ख़रीदने आ गए हैं, जो फैमिली के साथ आ गए हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आए, वोट देने क्यों नहीं आए। वो एक सिचुएशन मुझे उस टाइम थोड़ी अजीब सी लगी थी। पर जो टाइम आगे बढ़ना शुरू हुआ और रश जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अच्छा जी, हमारे साथ इस टाइम ट्रांसमिशन में मौजूद हैं फिज़ा शकील हैं हमारे साथ इस टाइम ट्रांसमिशन में, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी थोड़ा सा लाउड बोलेगा, मुझे आवाज़ आपकी कम आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आवाज़ आपकी मुझे बहुत कम आ रही है। अच्छा, आई वंडर क्यों आवाज कम आ रही है, अभी भी कम आ रही जी है? बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज़ आई। थोड़ा सा हम कल के बारे में बात करते हैं। 8 फरवरी इलेक्शन का दिन, इंटरनेट सर्विसेज हमारे पास मौजूद नहीं है, आवाम को कितनी मुश्किलात हुई, उस पर क्या कहना चाहेंगी? यकीनन आज वजारत दाखिला की तरफ से जो ब्रीफिंग थी और जो हमारे वजीर थे, वजीर तलाक वजीर दाखिला, तो उनकी अपनी रीजनिंग थी। वो उन्होंने फरमाया था कि जो सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी वजह से उनको ये काम करना पड़ा। खैर उनको फिर सहाफ़ियों की तरफ से काफ़ी सवाल जवाब भी उनसे किए गए, लेकिन अब आपको मालूम है पाकिस्तान जिस सिक्योरिटी सिचुएशन में रहता है जी उसके लिए मेजर्स तो उठाने पड़ते हैं। बट ये बात भी अपनी जगह पर है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड इनके पास इंफॉर्मेशन होती है उस पर बजाय मौसर कोई हिकमत अमली बनाने के आसान तरीन रास्ता मुझे जो फील होता है इन लोगों ने ढूंढ लिया वो यही है कि आपकी टेलीफोन सर्विस डाउन हो जाए, इंटरनेट सर्विस डाउन हो जाए, जबकि आजकल के ज़माने में कम्युनिकेशन के बगैर और इन मीन्स के बगैर लोगों का गुजारा बहुत शदीद मुश्किल है। जी फिजा जी अच्छा, इसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। इंटरनेट सर्विस नहीं थी कल, आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अब उससे फिर क्या चीज़ देखी गई? उस टाइम ये भी चीज़ एक जहन में आ रही थी कि टर्न आउट जो है उस पर एक फ़र्क खासा पड़ेगा, उसको आपने किस तरह से देखा? अच्छा, जहाँ तक टर्न आउट की बात है वो तो खैर इतना मुतासर इसलिए नहीं हुआ कि लोग जो अपनी जहन साजी कर चुके थे कि उन्होंने जाना है और जाकर अपना वोट कास्ट करना, लेकिन टर्न आउट के अलावा उनको जो एक इशू था वो ये था कि उनके पास मालूमात ज़रा मसला बनी थी 8300 के ना, यानी सर्विस की वजह से कि किधर है हल्का, कहाँ है पोलिंग बूथ कौन सा है, पोलिंग स्टेशन कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे आवाम की भी थोड़ी सी मैं कहूँगी कि ज़रा सुस्ती कायली, ये नंबर सबको मालूम है कि हमेशा से मौजूद है, पहले से अपनी थोड़ी तैयारी की जा सकती थी, पर वो दिन लाजमी उन्हें लग रहा था कि आज के दिन ही करनी है। जी हाँ, वो भी आखिरी मोमेंट के लिए रखी हुई थी, लेकिन खैर बात लेकिन फिज़ा साहब ऐसा भी तो हो सकता था ना कि वज़ीर दाखिला या इस तरह की कोई खबर चला देते कि हम 8 फरवरी वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंद रहेगी, ताकि आवाम उस लिहाज से कोई तैयारी कर लेती। अपनी कोई खबर भी नहीं दी ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी उनसे हुआ था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये सवाल किया गया था कि आप अगर ज्यादा मुनासिब होता कि अगर आप एक शाम पहले, तो उस पर उनका अजीब सा जवाब था कि हमने अपनी हिकमत अमली इसलिए जाहिर नहीं की ताकि जो अगर खुदा ना खास्ता कोई मुमकिन है वो हो दहशतगर्दी वगैरह के खतरात, तो दूसरों को उसका इल्म ना हो। अब मतलब ये रिवायती सी बातें हैं जो कि हमारी वजारतें अक्सर व बेशतर इस तरह के मामले पे ज़रूर अपनी तरफ से वजाहतें दिया करती हैं। अब उनको भी चाहिए वही वाली बात कि थोड़ा सा अपने जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें इम्प्रूवमेंट लाए।
ٹھیک. اچھا تھوڑا سا جو معاملات چل رہے تھے, اب آپ کوئٹہ کا وہ جو دھماکہ تھا وہ, پھر اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئیں, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہے کیا واقعی ان میں خوف تھا, وہ اس طرح سے باہر نکلے یا نہیں نکلے, آپ نے کیا دیکھا, تھوڑا اس حوالے سے اگر بات کریں تو. دیکھیے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ابھی تک ظاہر ہے جب تک الیکشن کمیشن اپنے سٹیٹس نہیں دے دے گا میں کوئی قیاس آرائی تو نہیں کر سکتی, لیکن ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40 سے 48% کے درمیان پولنگ بوتھس پہ, پولنگ سٹیشنز پہ لوگوں کو موجود دیکھا گیا. افسوسناک واقعات ہوئے, بہت افسوسناک واقعات ہوئے, لیکن اوور آل بہتر رہی سچویشن لاسٹ الیکشنز کی نسبت. لیکن بہرحال جب بھی اس طرح کے کوئی بڑے اجتماعات کی توقع ہو تو یہ خطرات منڈلاتے رہتے ہیں, لیکن عوام نے ان تمام چیزوں کا بڑی دلیری سے مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 سے بہتر تھے یہ والے انتخابات؟ 2013 کے تو بہت خراب تھے, 2018 کے بھی خراب تھے. اگر امن و امان کے تھریٹس کی بات ہو یا ویسے سیکیورٹی سچویشن, آپ سب دوستوں کو یاد ہوگا کے پی میں بلور خاندان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. اس کے علاوہ ہم نے کراچی وغیرہ میں بھی دیکھا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, تو اس طرح کے خونی واقعات ماضی میں بھی دیکھے گئے. اس دفعہ بھی بلوچستان میں جس طرح پے در پہ دو, اور پھر کل کی بھی اطلاعات تھیں, ایک خاتون کے ہلاکت کی اطلاع تھی, فائرنگ کے وہ تو نتیجے میں غالباً جاں بحق ہوئی. لیکن اس طرح کے واقعات کی ہمیشہ سے تھریٹ رہتی ہے. ایک اور بات, یہ سب خودکش حملہ نہیں تھے, یہ مختلف طرح سے بامز نصب تھے, مختلف ڈیوائسز نصب تھیں. مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کی پریونشن, ان چیزوں کا بہت مشکل سے, مطلب ظاہر ہے مین پاور بزی ہوتی ہے, مشکل ہوتے ہیں ہم مانتے ہیں. بہرحال اس کے باوجود بھی ان کو مزید فلول پروف اور بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے. اچھا اس بار 2024 میں ہم نے دیکھا ایک بڑی تعداد جو ہے آزاد امیدوار کی تھی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس دفعہ جو آزاد امیدواروں کا فینومینن ہے, یقیناً وہ ایک تو ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے, تو ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد حیثیت میں انتخابات لڑ رہے ہیں. لیکن ان کینڈیڈیٹس کے علاوہ خود بھی بالکل آزاد, جنہیں کہنا چاہیے جن کی پولیٹیکل الیجینس نہیں ہے, وہ ایسے کینڈیڈیٹس بھی ہیں. اس وقت کا جو نمبر میرے سامنے اسکرین پہ آ رہا ہے جناب قومی اسمبلی کا, وہ 90 کا آ رہا ہے جو ابھی تک سامنے جو جیتے ہیں. اب ان میں کتنے پی ٹی آئی بیکڈ ہیں اور کتنے آزاد ہیں اس کا تعین فی الحال مشکل ہے. جی تو یقیناً یہ فیکٹر ہے. اچھا تھوڑا سا اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس بار آپ کو ہمیں سب کو نئے چہرے جو ہے زیادہ دیکھنے کو نظر آئے. اس پہ کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خوشی کی بات ہے کہ نئے چہرے, نیا جذبہ سامنے نظر آیا. پر آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ نیا چہرہ, نیا جوش یا تجربہ جو ہے وہ ہونا لازمی ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اگر ہم پورے اس دفعہ تقریباً 17,500 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ میدان عمل میں موجود ہیں, ان میں سے بیشتر کو اگر آپ دیکھیں گی نا تو وہ ان کے خانوادے, ان کے خاندان روایتی طور پہ سیاسی خاندان ہی ہے. کوئی کسی کا پوتا ہے, کوئی کسی کا چچا بھتیجا ہے, کوئی ہے, کوئی ہے. لیکن بہرحال نیا خون آپ ضرور کہہ سکتی ہیں, نئے چہرے اس طرح سے ہیں وہ خاندانوں کی پر, مطلب نیا خون ہے پر خون میں سیاست شامل ہے. ہاں یقیناً نئی نسل کہہ لیں, پرانے خاندانوں کی نئی نسل ضرور کہہ لیں. ٹھیک ہے جی, ایک نئی سوچ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی عرفا, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں سوال؟ جی میں یہ ان سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو ہم نے 8 فروری کو کراچی میں صورتحال دیکھی تھی کہ بہت سے پولنگ اسٹیشنز میں دوپہر 2 بجے تک 3 بجے تک ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوا, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اور پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ جاری کر دیا گیا کہ 5 بجے تک ہی ہوگی, اس کے علاوہ ٹائم بڑھایا نہیں جائے گا, جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ گزارش کی گئی تھی کہ اس کو ووٹ کو جو ہے ووٹنگ کے ٹائم کو بڑھا دیا جائے, لیکن الیکشن کمیشن نے نہیں بڑھایا. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟
دیکھیے اگر اوور آل الیکشن کمیشن کی کارکردگی پہ نظر ڈالی جائے تو معذرت کے ساتھ الیکشن کمیشن اس طرح سے فعال طریقے سے یا بہت اگریسو طریقے سے بہت آرگنائز طریقے سے اپنا کام کرتا ہوا نظر نہیں آیا. یہاں پر سندھ بھر میں اور کراچی میں بھی ہمیں یہ اطلاعات بھی سننے کو ملی ہے کہ خاصا عملہ جو ہے وہ انٹرینڈ ہے. کچھ ایسی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی کہ کوئی چوکیدار پکڑ لیا, کوئی کسی کا ڈرائیور پکڑ لیا. یہ والی شکایتیں یقیناً آئی ہیں. اور دویم بات یہ کہ عملہ اپنی جگہ ٹائم پہ نہیں پہنچ پایا, یقیناً اس کی بھی شکایتیں آئی ہیں. اب اس کو آپ الیکشن کمیشن کی اندر کی لیک آف ورکنگ, لیک آف پروفیشنلزم ضرور کہہ سکتے ہیں. اچھا, میں ایک چیز اور دیکھی کہ ووٹ کے لیے جب میں گئی ہوں تو ایک باکس کے اوپر میں نے دیکھا چیئرمین, وہ کونسلر, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ باکس پہ یہ کیوں؟ تو انہوں نے آگے سے یہ بات کی کہ اصل میں یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے یہ اسی کے ہیں, تو پھر یہ اتنا بجٹ اور اتنا پیسہ اور یہ ساری چیزیں, اس پہ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ تو خود اپنی نظروں سے میں نے دیکھا. جب آپ اپنی نظروں سے دیکھ کر آئی ہیں تو میں اب اس سے کیا اس پہ تھوڑا سا تجزیہ تو کریں نا, تھوڑی سی بات تو کرتے ہیں نا اس پہ. آپ دیکھیے ایک رجحان سندھ کی خاص طور پہ میں بات کروں گی کہ یہاں پر یہ جو ہم سنتے نہیں ہیں, آپ نے تو خود آبزرو بھی کر لیا کہ پیسے کسی چیز کے لیے آتے ہیں اور لگتے کسی اور چیز پر ہیں. اب اگر انہوں نے ریسائیکل قسم کی اپنا اکوپمنٹ یوز کرنا تھا تو جو اربوں روپے خرچ ہوئے اس پورے کیا کہنا چاہیے سلسلے پہ, تو یہ تو پھر حق بنتا ہے کہ وہ ان سے آڈٹ بھی مانگے کہ بھائی یہ جو ڈبوں کی خریداری ہوتی ہے, اسٹیشنری آتی ہے, بیلٹ پیپرز کی چھپائی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور صحیح بات ہے. جی فضا صاحبہ, میں آپ کی نا چاہوں گی کہ آپ اس طرف بھی ذرا نظر ڈالیں کہ جو لوگوں کے ووٹ تھے جو پرماننٹ ایڈریس پہ چلے گئے, کسی جو کراچی کے رہائشی ہیں ان کا پنجاب میں ووٹ ڈل گیا ہے, جو پنجاب میں رہ رہے ہیں اس وقت ٹیمپرری یا جو بھی جس طرح کے بھی معاملات ہیں, ان کا ووٹ کسی اور علاقے میں ہے, کسی اور جگہ پہ ہے. کراچی میں رہنے والوں کے بڑے دور دور ووٹ ڈل گئے, اور اس طرح کی کوئی کیمپینز نہیں کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اگر آپ کا حلقہ کسی اور جگہ ہے اور آپ کسی اور شہر میں ہوں گے تو آپ نے کس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے. اس کے اوپر بھی ذرا نظر ڈالیں کہ الیکشن کمیشن کیوں اس طرف نظر نہیں ڈال رہی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر آپ کا حلقہ آپ جس جگہ رہ رہے ہیں اس جگہ کا نہیں ہے تو آپ اس کو کس طرح ٹرانسفر کروا سکتے ہیں وقت سے پہلے. دیکھیے تشہیر نہیں ہوئی, یہ کام تو شروع ہو گیا تھا 2-2.5 مہینے پہلے سے, لیکن اس کی مؤثر انداز میں تشہیر نہیں ہو پائی. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن, جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی, مجھے لگتا یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو خود یہ یقین نہیں تھا کہ انہوں نے وقت پہ الیکشن کروانے, کہ اگر وہ واقعی اس بارے میں کنونسڈ ہوتے, جو کہ لگتا ہے کہ آخری مومنٹ پہ سو کے بیدار ہوئے, تو یہ ذرا بہتر اگریسو معنی میں ہو سکتا تھا. اچھا, اس سے پہلے ہم نے جو گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے آپ کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی بڑی ایکٹیو رہا کرتی تھیں اس طرح کے معاملات پہ, کہ وہ نظر بھی رکھتی تھیں, اپنے ووٹرز کو گائیڈ بھی کیا کرتی تھیں کہ بھائی آپ نے اس طرح کرنا ہے اور اس طرح کرنا ہے. ووٹنگ لسٹ بھی ووٹرز کی آ جایا کرتی تھیں. لیکن یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اس دفعہ ہم نے اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی وقت سے پہلے ہوتی دیکھی نہیں. اچھا, ایک چیز یہ بھی تو پہلے دیکھی جاتی تھی نا کہ مختلف پارٹیاں جو ہیں اپنے اپنے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن پہ لے کے آتے تھے, ان کو جو ہے ٹرانسپورٹ بھی دیتے تھے. یہ چیزیں اس دفعہ کچھ مجھے خاصا جتنی دیر میں فیلڈ میں رہی ہوں اور میں نے دیکھا تو مجھے یہ چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں. آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ سبھی لیڈ بیک ہو چکے ہیں من حیث القوم, جب سے ٹیلی فون, جب سے انٹرنیٹ اور گروپس اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں نا, سب نے اپنے اپنے کرنے کے جو روایتی کام ہیں وہ چھوڑ دیے. دوسری بات یہ ہے کہ فیول کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ اب شاید فزیکلی اتنا پاسبل بھی نہ رہا ہو کہ ٹرانسپورٹیشن کا یا ٹینٹوں کا اور کیمپوں کا اور اس سارے کاموں کا انتظام بر وقت کیا جائے یا بڑے پیمانے پہ کیا جائے. اب ہر چیز کی کاسٹ ہے جو شاید بیئر کرنے ذرا مشکل ہے. پارٹی فنڈنگ ظاہر ہے لوگوں کی فنڈ سے, چندے سے, مختلف اور ذرائع سے,
چلتی ہے. سب کی بائنگ پاور اتنی کمپرومائزڈ ہے کہ ان کاموں کے لیے اتنا بڑا پیسہ اب آپ کے پاس شاید ہے نہیں. جی اچھا، جب ایک چیز اسکرین پہ چلی کہ بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، تو ان کے جو ووٹرز ہیں ان میں ایک وہ جو جذبہ آ جاتا ہے نا اسکرین پہ دیکھنے کے بعد، وہ جذبہ بھی نظر آیا، خوش ہوئے، اور پھر جو 2:30 بجے کے بعد لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ باہر نظر آئے پھر آپ کو کہ وہ نکل رہے ہیں باہر. تو اچھا ایک چیز جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں، جو آپ بھی عرفا، ابھی ہم تھوڑا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں کہ اوور آل آپ نے سیکیورٹی کے جو انتظامات دیکھے ہیں تو اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھا، تھوڑا اس حوالے سے بتائیں گی؟ سیکیورٹی ٹھیک تھی، اس طرح کے موجود تھے، پولیس والے بھی، معذرت، پولیس والے بھی موجود تھے، اور رینجرز بھی وہاں کہیں کہیں دیکھے گئے. جو سینسیٹیو ایریاز ہیں یا جو زیادہ سیکیورٹی تھریٹ والے آپ کے اسٹیشنز اور ایریاز ہیں، وہاں پہ رینجرز کا گشت بھی جاری رہا، وہاں پہ رینجرز تعینات بھی نظر آئے. لیکن 2018 کی نسبت کے اس وقت ایک فوجی ہمارے ساتھ نہ ہی تھا، وہ سچویشن نہیں تھی، وہ تو ڈفرنٹ سیناریو تھا، اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیوں ہوا تھا. تو ویسے اوور آل پولنگ پہ چھوٹے چھوٹے وہ اسکرمشز تو آپ کو پتہ ہی ہوتی ہیں کہ کارکن آپس میں گتھم گتا ہو جائیں یا عوام ایک دوسرے سے ناراض ہو کے لڑ پڑے. اس کے علاوہ کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ شکر ہے نہیں ہوا، اور سب اہلکار بھی اپنی جگہ پر مستعد تھے، اور ان کا رویہ بڑا اچھا تھا. وہ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، کوئی روڈنس نہیں ہوئی، کچھ ایسا نہیں ہوا. دوسرا یہ کہ ماحول اوور آل ٹھیک رہا. جو آپ نے ایک اور بات کی نا کہ لوگ لیٹ آئے، دیکھیں سردی کا موسم تو ہے پورے پاکستان میں، تو جب دن چڑھا ہے اس کے بعد ہی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے. یا یہ کہہ لیں کہ کراچی والوں کی صبح ہی دن کو ہوتی ہے. جی ایک تو خیر ٹرینڈز بھی ہیں ہر شہر کے، اسی طرح لاہور والوں کے بارے میں بھی ہم نے یہ سنا اور دیکھا ہے کہ وہ بھی ذرا لیٹ بیک ہیں، وہ بھی آرام سے اپنے ناشتے واشتے کھابے شابے کر کے ہی نکلتے ہیں. تو یہ والے کام ہوئے، یعنی سیکنڈ ہاف میں رش ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ سے ہی ہے، آج سے نہیں. پر یہ والی صورتحال کیوں ہمیشہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں 4، 4:30 اور 4:45 بجے ہی جانا ہے، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ اب وقت جو ہے وہ بالکل ہی کم رہ چکا ہے، کچھ چند منٹوں کا ہے، اور پر ہم پھر بھی عوام جو ہے اس ٹائم پہنچ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شور مچانا کہ ٹائم نہیں ہے اور جلدی کریں، اور یہ سارے تمام معاملات. تو یہ عوام کی طرف سے بھی تو ایک جو ہے وہ چیز عجیب سی پائی گئی، اور اس بار بھی یہ ہوا ہے. اچھا اس میں بھی دیکھیں، اگر آپ بائیفرکیشن کرنا چاہیں تو خواتین کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑا سا ذرا دن چڑھنے کے بعد اپنے گھریلو امور سے فارغ ہونے کے بعد یہ سارا کام کرنے کے لیے باہر نکلتی ہیں. انہوں نے اپنے گھر کے مردوں کو، بزرگوں کو، ان سب کو ناشتہ کھانا اور باقی چیزیں پھر ان کو پہلے بھیجنا ووٹنگ کے لیے، اس کے بعد وہ خود نکلتی ہیں. ایک تو یہ ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آیا. دوسرا وہی بات، سوری جی بولیں. پھر دوسرا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیونکہ چھٹی ہوتی ہے اس دن، تو لوگ بہت بہت آرام سے بیدار ہو کے پھر اپنے کاموں کے لیے تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عرفا تھوڑی سی بات ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فضا بھی موجود ہے. آپ بھی موجود ہے، فضا آپ بھی موجود ہے، اور اینی آپ بھی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ایک نمائندہ گئے تھے، فیلڈ میں گئے تھے، لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ عوام اتنی نکلی ہے اتنی تعداد میں. تو ایک صاحب سے جب انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس کے لیے عوام نکلنا چاہ رہی تھی، قیدی نمبر 804، وہ جیل میں بیٹھا ہے، تو اس وجہ سے ہم بہت سے جو عوام ہیں وہ باہر سڑکوں پہ نہیں نکلے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بلے کا نشان نہ ہونے کی وجہ سے، یا عمران خان اس وقت میدان میں نہیں تھے تو اس وجہ سے بھی عوام میں وہ جوش و جذبہ میں نہیں دکھا؟ اچھا اب اس میں بھی کوئی سویپنگ آبزرویشن دینا یا جنرلائزیشن کر کے کوئی رائے قائم کرنا میرے نزدیک زیادہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ وہی والی بات ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا تو ابھی تک 91 کا نمبر جو میرے پاس سامنے میرے ہے وہ نہ ہوتا فی الحال ابھی تک انڈیپینڈنس کا، رائٹ. تو یہ تاثر خاصی حد تک میرے نزدیک سٹینڈ نہیں کرتا. ہاں ہو سکتا ہے لوگ اتنے زیادہ نمبرز میں نہ ہو، بٹ وہ نکلے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں یعنی جتنے لوگ نکلے انہوں نے یہ ثابت کیا
کہ ہم موجود ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس کو جتوانا ہے, ہم کس کو لانا چاہتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں گی, کیونکہ خاصے دنوں سے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دیکھ رہی, اور ہم سب جس طرح سے دیکھ رہے ہیں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح کی ایک کراچی کی اگر ہم بات کریں اور سندھ کی ایک بات کریں, ایک محبت والی نظر جو ہے وہ اس طرف ایک مجھے ایسا لگا کہ جھکاؤ زیادہ, اور وہ جھکاؤ کچھ مجھے زیادہ کل بالکل کراچی میں کل نظر آیا. ہاں, کتنی بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی نے سیٹس لیے ہیں سندھ اسمبلی سے, تو یہ تو نظر آ رہا ہے بالکل. جو اتنی بڑی کمپین کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے, اتنی پرجوش طریقے سے پورے مہینے وہ جلسے کرتے رہے ہیں, ورکرز کنونشن سے آصفہ بھٹو خطاب کرتی رہی ہیں, تو بڑی محنت کی ہے پیپلز پارٹی نے, وہ نظر بھی آ رہی ہے. وہ تو سندھ اسمبلی میں تو سیٹیں لے گئے ہیں بالکل. جی کیا کہیں گے؟ جی بلاول نے اور آصفہ نے بڑی اچھی اگریسو اپنی کیمپیننگ کی ہے, بلکہ بلاول صاحب نے ایک طرح سے نئی جان پھونکی ہے اپنی پارٹی میں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے کے پی کا بھی دورہ کیا, انہوں نے بلوچستان کا دورہ بھی کیا, یعنی اکراس پاکستان جہاں جہاں وہ جا سکتے تھے وہ گئے, پنجاب بھی گئے. تو یہ بات واقعی کمینڈیبل ہے کہ وہ ینگ ہیں, نیا بلڈ ہیں اور فوکسڈ ہیں, ان کو پتہ ہے ان کے گولز کیا ہیں. ان کا لہجہ کہیں ہم نے دیکھا بڑا کاٹدار رہا, بڑا تنزیہ بھی رہا, اگریسو رہا. ٹھیک ہے, یہ سٹائل آف پالیٹکس جو ہے ان کی, میرا خیال ہے کہ ووٹ گیدر کرنے کے لیے صحیح اسٹریٹجی تھی. انہوں نے کسی مفاہمت کی بات نہیں کی, انہوں نے جہاں جہاں سمجھا چوٹ لگائی, اور اس کے ریزلٹ بھی آئے ان کو ظاہر ہے. یہی بات اگر نون لیگ کے لیے کی جائے تو نون لیگ نے صرف سینٹرل پنجاب کو فوکس کیا ہوا تھا. کے پی میں کچھ پریزنس شو کی انہوں نے, لیکن اوور آل جو ایک سلیکنس آپ کہتے ہیں نا, یا کہہ لیجئے کہ بہت پراعتماد تھے, کیونکہ ایک تاثر یہ بھی پھیلایا جا رہا تھا کہ نیکسٹ حکومت انہی کی بننی ہے. نہیں, پورا اعتماد تھے. تو عطا تارڑ صاحب نے تو بہت غصہ بھی دکھایا تھا, آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا, کافی سخت باتیں بھی انہوں نے کی تھی. ہاں, عطا تارڑ بھی ینگ ہے نا, تو آپ دیکھیں وہ بھی ذرا اگریسو رہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اوور آل نواز لیگ کی پرفارمنس, وہ اگر کنوینسنگ کی بات کی جائے تو بلاول نے سب اپنے حریفوں کو مات کیا, یہ بات ماننے والی ہے. جی, لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا آپ کے ایک اتنی بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی, عوام تو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ایک دن پہلے عمران خان کو رہا کر دیا جائے, وہ صرف ایک خطاب کریں گے, اگلے دن دیکھیے آپ کتنی عوام ان کے ساتھ نکلتی ہے. اس پر کیا کہیں گے پھر؟ مجھے لگتا ہے صرف اس پہ مسکرائیں گی, ایسا ہی ہوتا, لیکن اب قانونی پیچیدگیاں ہیں. اچھا, میں یہاں پہ یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ جس طرح پیدل پہ 3 فیصلے آئے ہیں, عوام نے وہ کام کو بھی سمپتھی ووٹ میرا خیال ہے کاسٹ کیا ہے. وہ عوام اپنے وہ آزاد ہوتے ہیں جناب, وہ کسی ٹیکنیکلٹی میں نہیں جاتے. آپ لاکھ بتا دیں یہ سیاسی مقدمات نہیں ہے تو یہ یوں نہیں ہے تو وہ نہیں ہے, عوام نے وہی کرنا ہوتا ہے جو ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود تھی فضا شکیل, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تھوڑا سا اب عرفا ہم بات کرتے ہیں, جہاں آپ نے پی ٹی آئی کی بات کی تو تھوڑا سا میں پیپلز پارٹی کی بات کروں گی, اور سب سے پہلے تو میں بات کروں گی شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی, اور ان کے لیے محبت اور ان کے لیے جتنا احترام. میں سمجھتی ہوں پاکستان کے کراچی کی بات صرف میں نہیں کروں گی, میں پاکستان کی بات کروں گی. اور جس طرح اس دفعہ میں نے پیپلز پارٹی کے لیے اس بار جو میں نے ایک محبت دیکھی, ایک جوش دیکھا عوام میں, اور پھر آصفہ بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے لیے اس کی بڑی وجہ مجھے لگتا ہے اینی, بلاول بھٹو صاحب جس طرح خطاب کرتے رہے ہیں جلسوں سے, جتنی بڑی انہوں نے کیمپین چلائی ہے, جتنی محنت انہوں نے کی ہے, اور خاص طور پہ جو نوجوان طبقے کو انہوں نے مینشن کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نئے چہرے لے کر آؤں گا. وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پرانی سیاست کو خیر آباد کہا, اور نئے نوجوان چہروں کو وہ لے کر آئے ہیں آگے. تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے نظروں میں پرانی سیاست کے ساتھ میں ایک چیز اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کی اگر آپ بات کریں تو یہ وہ ایک جماعت ہے, یہ ایک وہ پارٹی ہے جس میں ان کے خاندان کے آپ اگر شہید دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہے قربانیاں دی گئی ہیں. تو اس چیز کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے, یہ چیز بالکل ہے. اور اسی کی وجہ سے, اور اس کے بعد جتنا سندھ میں کام ہوا, کراچی میں کام ہوا, اور ابھی
ابھی بھی کام ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ان چیزوں کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور امید کرتے ہیں کہ ضرور بہتر آگے بھی، اگر صرف کراچی کی بات کریں اور اگر پنجاب کی طرف بھی جائیں تو پنجاب بھی اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی ابھی کل تک ہم دیکھ رہے تھے عطا تاڑر اور جو جہاں بلاول بھٹو زرداری جس حلقے سے ہیں جی وہاں پہ لیڈ پہ تھے بلاول بھٹو زرداری، لیکن وہی بات ہے کہ راتوں رات پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. نہیں، عطا تاڑر صاحب کی اگر بات کی جائے تو میں نے ابھی فضا شکیل سے بھی یہ کہا کہ خاصے سخت جو ہیں وہ الفاظ تھے اور خاصی سخت جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے بھی ان کے خلاف بڑی مطلب ان کی سپیچز میں نظر آ رہا تھا. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں میں نے ہمیشہ جب ان کو سنا تو بڑے اچھے انداز میں بات کرتے ہیں اور خاصی اچھی بات کرتے ہیں اور دیکھنے والے کو سمجھ بھی آ جاتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے، دونوں چیزیں لگتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ویسے یعنی کون لے جائے گا بازی، کون سی پارٹی جیتے گی، کون بنے گا وزیر اعظم، آپ کو کیا لگتا ہے ویسے؟ دل کی بات کر نہیں سکتے اور دل کی بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ دیکھیں ووٹ دینا ہمارا حق ہے اور ووٹ کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی، وہی انشاءاللہ ہم انہی کو اقتدار میں دیکھیں گے جو عوام کے ووٹ سے آئیں گے یقیناً. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہی آئیں جن کو عوام نے وہی آئیں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے آزاد امیدوار پہ بھی بات کی تھی، اس کے علاوہ جو ہے ہم تمام پارٹیز پہ بات کی، ہمارے ساتھ تجزیہ کار بھی موجود تھیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جتنی بڑی تعداد میں عوام نے آزاد انڈیپینڈنٹ کو ووٹ دیا ہے، اگر کوئی اور پارٹی آتی ہے حکومت میں، کوئی اور پارٹی آتی ہے تو عوام کے لیے یہ ایکسیپٹ کرنا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ کو ووٹ دیا ہے. اب اگر پارٹی بن جاتی ہے جس کو 50 سیٹس ملی ہیں، ٹھیک ہے، اور آدھے سے بھی زیادہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو عوام کیا ایکسیپٹ کر سکے گی اس چیز کو؟ اچھا ٹھیک ہے، اس پہ تو ہم تمام تر صورتحال پہ اور بھی بات کریں گے کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اور اس لمیٹڈ ٹائم میں ہم اس طرح سے قید ہو جاتے ہیں کہ اسی قید میں ہمیں ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو اب جو ہے ٹائم بلکہ مجھے لگتا ہے کچھ سیکنڈ کا بھی نہیں رہا اور اس وجہ سے اس تمام باتوں کو اگلے اس پہ ہم، کیونکہ اگلا اب جو ہمارا پروگرام آئے گا اس میں میں ضرور اس پہ جواب دوں گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلو کل کی جو سچویشن تھی اس پہ ہم نے شو کیا. سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ صبح کا آغاز ہوا، صبح کا آغاز ہوتے ہی کچھ اس طرح سے لگا کہ کراچی میں آج عید ہے اور واقعی عید والا سما تھا. آپ کو جس طرح سے میں نے بتایا کہ حلوہ پوری کے لیے لوگ لائن پہ لگے ہوئے تھے اور پولنگ اسٹیشنز پہ ہمیں نظر نہیں آئے تھے. وقت جو گزرتا رہا پھر ہمیں نظر آیا کہ لوگ گھروں سے نکلے اور اس کے بعد ووٹ دینے کے لیے گئے. مشکلات کا ضرور سامنا کرنا پڑا کیونکہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بحال نہیں تھی، جس کی وجہ سے مشکلات کا عوام کو سامنا کرنا پڑا. بہرحال عوام جو ہے پرجوش تھی، وہ باہر نکلی، اپنا ووٹ کاسٹ کروایا اور اب ہم امید کرتے ہیں ایک بہتر رزلٹ کی. اور ہمارے جو الیکشن کی 2024 کی ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. میں اور عرفا جو ہے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یقیناً تو آپ کو دوسرے شو میں جو ہے تمام تر جو صورتحال ہوگی اس سے آگاہ کریں گے. اللہ حافظ.